अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हमने एजुकेशन में 7 चैप्टर कंप्लीट किया था, करिकुलम यानी कि निसाब, और इसके हमने रीडिंग, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके एमसीक्यूज़ वगैरह मैंने आपको करवाए थे और उसका बुक वर्क भी कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 8 है मदरसा की सरगर्मियों की तंजीम। मदरसा की सरगर्मियों की तंजीम। मदरसा यानी कि तालीमी इदारा जो होता है, ठीक है, जहाँ पे तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं उसे मदरसा कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ यानी कि मदरसे में जो मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं वो किस किस्म की होती हैं, आज हम देखते हैं इसमें कि कुछ जो है इस मदरसे के अंदर होती हैं, कुछ बाहर होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ सिर्फ क्लास के अंदर होती हैं और कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्लास से बाहर होती हैं, और यानी कि स्कूल के मैदान में होती हैं, और कुछ जो होती हैं वो बिल्कुल स्कूल से बाहर होती हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में आज देखते हैं कि किस तरह से हैं कि मदरसा में होने वाली सरगर्मियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। इसका बेटा पेज नंबर ओपन करें 54, ओपन पेज नंबर 54। तो एक तालीमी इदारे में किस तरह की सरगर्मियाँ होती हैं। इंतज़ामिया इस किस्म की तमाम सरगर्मियों और फ़ाइलियतों को मुनज़्ज़म करती है। अब स्कूल की जो इंतज़ामिया होती है, एडमिन स्टाफ जो होता है, वो तमाम सरगर्मियों और फ़ालियतों को मुनज़्ज़म करती हैं, यानी कि उनको ऑर्गेनाइज़ करती हैं, ठीक है। इन सरगर्मियों में कुछ तो इंतज़ामी नौइयत की होती हैं, कुछ सरगर्मियाँ जो हैं वो इंतज़ाम के लिए इंतज़ाम करने ज़रूरी होते हैं, जबकि दीगर सरगर्मियों का ताल्लुक़ तलबा की हमागीर और हमाजहत नशोनुमा से होता है। जो सरगर्मियाँ तलबा की फ़लाह व बहबूद और नशोनुमा के लिए मुनज़्ज़म की जाती हैं वो भी दो तरह की हैं। अब पहली कौन सी है कि वो सरगर्मियाँ, तजर्बात और फ़ाइलतें जो बराह रास्त मौजूदा मुकर्रर निसाब से ताल्लुक़ रखती है। निसाब हमने चैप्टर हमारा पिछला था करिकुलम, ठीक है, निसाब, तो वो यानी कि हर चीज़ को, हर काम को करने से पहले एक मनसूबा बंदी की जाती है। तो तालीम भी इसी तरह है, तालीम से पहले एक मनसूबा बंदी की जाती है कि किस जमात को क्या पढ़ाना है, किस जमात के तालिब इल्मों को क्या पढ़ाना है, कितने अरसे में पढ़ाना है, और उसका जो है कितने टाइम पीरियड में इसको मुकम्मल करना है, और फिर उसका किस तरह से इम्तहान लेना है। ये सारा जो है एक निसाब के ज़रिए ये निसाब तैयार किया जाता है, फिर तालीम आगे बच्चों को दी जाती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह उन्होंने बताया है कि जो है जो पहली सरगर्मी जो है, ऐसी सरगर्मियाँ आ जाती हैं पहले नंबर पर जिनका डायरेक्ट जो है ताल्लुक़ किससे होता है कि मुकर्ररा निसाब से होता है, यानी कि जो निसाब जिसके ज़रिए से तालीम दी जानी है उस निसाब के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। ये सरगर्मियाँ अमूमन कमरे जमात में तदरीस व तालीम। अब ये कौन सी सबसे पहले वाली जो सरगर्मियाँ हैं ये कहाँ पे होंगी, जमात के अंदर, क्लास रूम के अंदर, ठीक है। तो क्लास रूम के अंदर जो होती हैं जैसे कि तदरीस व तालीम, लेक्चर्स का डिलीवर होना, ठीक है, और मुतलका मजमून से मरबूत होती हैं, और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड होती हैं, उससे ताल्लुक़ रखती हैं। मसलन कमरा जमात में दिए जाने वाले असबाग। अब कमरा जमात में क्या क्या काम होते हैं कि टीचर जो है वो सबक लेक्चर देते हैं, ठीक है, सबक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद क्लास में काम करवाते हैं, फिर उसके बाद घर का काम दिया जाता है, और उसके बाद जो है जब एक चैप्टर कंप्लीट हुआ या कुछ सिलेबस कंप्लीट हुआ तो उसका आगे टेस्ट लिए जाते हैं। ये सारे काम जो है ये किस में आ जाएंगे, पहली जो सरगर्मियाँ हैं उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं वो बराह रास्त मौजूदा निसाब से ताल्लुक़ नहीं रखती, यानी कि ये सरगर्मियाँ जो हैं जैसे कि क्लास वर्क होना, क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं, क्लास वर्क होना, रीडिंग होना, सबक पढ़ना, और उसका घर के लिए उसका होमवर्क मिलना,
اور اس کے بعد جو ہے اس کا ٹیسٹ ہونا، یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ اس میں پہلی سرگرمی میں آ جائے گی۔ اور جو دوسری سرگرمی ہے اس کا تعلق براہ راست جو ہے نصاب سے نہیں ہوتا، یعنی کہ جو ہمارا نصاب ہے، کریکولم ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، تاہم وہ طالب علم کی شخصیت کی بھرپور اور ہمہ جہت نشو و نما میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بچے کی ایک تو نشو و نما میں مدد کرتی ہیں، دوسرا اس کی شخصیت کو مزید نکھارنے میں مدد کرتی ہیں۔ مجوزہ نصاب کی غائد طلبہ کی ہمہ گیر نشو و نما کرنا ہوتا ہے، تاہم نصاب سے متعلق فعالیتیں نصاب میں متعین حدود سے باہر نہیں نکلتی، یعنی کہ جو نصاب سے متعلق جو کام ہوتے ہیں، جو سرگرمیاں ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، وہ ایک نصاب کی جتنی بھی حدود ہے اس سے باہر نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ ایک حد مقرر کر دی جاتی ہے کہ یہاں تک ہی لمیٹڈ ہوتی ہیں، کہ یہاں تک ہی یہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ لیکن دوسری قسم کی جو سرگرمیاں ہیں نصاب میں مقرر کیے ہوئے مقاصد کو مدد فراہم کرتی ہیں۔ اب دوسری قسم کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جو کریکولم کے جو انہوں نے ایک مقاصد جو بنا لیے ہیں ان کو جو ہے مقرر کر دیے ہیں، ان کے مقاصد میں وہ مدد دیتی ہیں، اور جو کہ نصاب کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ادا نہیں کی جا سکتی، یعنی کہ یہ جو ہے ان کے لمیٹڈ ان کا کوئی ایریا نہیں ہوتا، بلکہ ان کو جو ہے نصاب کی حدود سے باہر کیا جاتا ہے۔ وہ سرگرمیاں یا فعالیتیں جو نصاب کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انجام دی جائیں وہ کیا کہلائیں گی؟ نصابی سرگرمیاں، یعنی کہ نصاب کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں ان کو نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ کون سی سرگرمیاں؟ جو نصابی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں ان کو نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ اور جو ہے وہ سرگرمیاں یا فعالیتیں جو نصاب کی مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے انجام دی جاتی ہیں نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، لیکن جو اس کے برعکس اب اس کے دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ان کے وہ سرگرمیاں جو نصاب کے مقاصد کو تو مدد فراہم کرے، یعنی کہ وہ نصاب کے مقاصد جو ہیں ان کو وہ مدد دے، لیکن جو ہے اس کی جو ہے نصاب لیکن ان کا ذکر نصاب کی دستاویزات میں نہ ہو، یعنی کہ ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ بکس کے اندر نہیں ہے، کتابوں کے اندر نہیں ہے، ان کا ذکر نصاب میں بھی نہیں ہے، اور جو طالب علم کی ہمہ گیر و ہمہ جہت نشو و نما کا فریضہ بھی انجام دے۔ اب پہلی جو نصابی سرگرمیاں ہیں ان کا بھی یہی کام تھا کہ ہم طلبہ کی ہمہ گیر اور ہمہ جہت نشو و نما کا فریضہ، لیکن جو غیر نصابی سرگرمیاں دوسری قسم کی جو نصابی سرگرمیاں ہیں وہ بھی طلبہ کی ہمہ جہت اور ہمہ گیر نشو و نما کا فریضہ انجام دیتی ہیں، اور وہ کہلاتی ہیں ہم نصابی سرگرمیاں۔ ایک تو ہوگی نصابی سرگرمیاں، دوسری ہوگی ہم نصابی سرگرمیاں۔ یہ وہ سرگرمیاں ہیں جو کہ نصابی سرگرمیوں میں مدد تو دیتی ہیں لیکن ان کا حصہ نہیں ہوتی۔ آپ یعنی کہ اس سے جو ہے تعلیم بچے کے کردار میں موضوع اور مناسب تبدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو تعلیم جو ہے بچے کے کردار کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ طالب علم کے کردار کے یہ پہلو بہت نمایاں ہیں، یعنی کہ اب اس میں کون کون سے پہلو آ جاتے ہیں کہ جسمانی نشو و نما آ جاتی ہے، تعلیم کے ذریعے سے بچے کی ایک جسمانی نشو و نما گروتھ ہوتی ہے، ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، مینٹل گروتھ ہوتی ہے اس کی، اور جذباتی نشو و نما اور معاشرتی نشو و نما ہوتی ہے۔ تو نصاب طالب علم کے ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جاتا ہے، یعنی کہ نصاب کو بچے کی جو تبدیلیاں بچوں میں رونما ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے کردار میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں کہ جسمانی نشو و نما، ذہنی نشو و نما، جذباتی نشو و نما اور معاشرتی نشو و نما، یہ چار جو ہیں پہلو ان کی نشو و نما ہوتی ہے، اور نصاب طالب علم کی ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جاتا ہے۔ نصاب کریکولم جو ہے وہ طالب علم کے کون کون سے پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے؟ جسمانی نشو و نما کو، ذہنی نشو و نما کو، جذباتی نشو و نما کو اور معاشرتی نشو و نما کو مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جاتا ہے۔ تاہم کچھ جو ہیں کچھ پہلو اور کردار کے شعبے ایسے بھی ہیں کہ جن کو صرف نصابی سرگرمیوں کے ذریعے مکمل نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ کچھ ایسے بھی پہلو ہیں کہ جو صرف کمرہ جماعت کے اندر، کلاس روم کے اندر ہی نہیں کر سکتے، وہ جو ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے لیے ایک الگ سے جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدرسہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ
ہم نصابی سرگرمیوں کا بھی اہتمام و انتظام کرتا ہے، یعنی کہ اسکول سے باہر، تعلیمی ادارے سے باہر، مدرسے سے باہر بھی ہم نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب ہے کہ مدرسہ میں ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کیا ہے، یعنی کہ امپورٹنس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز ان اسکول۔ مدرسہ طلباء کے لیے 2 قسم کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے۔ اسکول جو ہے، تعلیمی ادارہ جو ہے، اسے مدرسہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تعلیمی ادارہ بھی کہتے ہیں، اسکول بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ادارہ ہے طلباء کے لیے 2 قسم کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے۔ ایک تو وہ نصابی سرگرمیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کلاس روم کے اندر ہیں، اور دوسری ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، یعنی کہ کلاس روم سے باہر۔ اور دوسری قسم کی سرگرمیاں بھی اسی قدر اہم ہیں جس قدر نصابی سرگرمیاں، یعنی کہ جس قدر اسکول کلاس روم کے اندر کی ایکٹیویٹیز، یعنی کہ لیکچر بچوں کو دینا، سبق پڑھانا، پھر اس کا گھر کا کام دینا، پھر اس کا ٹیسٹ وغیرہ ہونا، یہ سارا جو ہے نصابی سرگرمیاں ہوگی، یعنی کہ ایک سلیبس کے مطابق چل رہی ہے جو سرگرمی، جو ایکٹیویٹی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نصابی سرگرمی جو کہ کلاس روم سے باہر ہوتی ہیں، تو اس دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جو ہے ہم نصابی سرگرمیاں اس خلا کو پر کرتی ہیں جو نصابی سرگرمیاں چھوڑ جاتی ہیں، یعنی کہ نصابی سرگرمیوں میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کمی کو ہم نصابی سرگرمیاں پورا کرتی ہیں، مکمل کرتی ہیں، اس جگہ کو وہ پر کر دیتی ہیں۔ مثلاً کمرہ جماعت میں پڑھنے لکھنے، حساب کتاب، سائنس، آرٹس اور دیگر مضامین میں مہارت تو پیدا ہو جائے گی، یا اس مہارت کا پیدا ہو جانے کا امکان ہے، تاہم طالب علم بچے کی شخصیت و کردار کے کئی اہم پہلو جو ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اب کون کون سے جو پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں، کہ سب سے پہلے ہے کہ جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال، یعنی کہ جسمانی حرکات و توانائی کا استعمال کب ہوگا؟ کلاس سے باہر ہوگا، جب بچے کو کھلی جگہ ملے گی، وہاں وہ دوڑے گا، کھیلے گا، کودے گا، کوئی ایکٹیویٹی کرے گا، تو وہاں پہ اس کی جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال ہوگا۔ تو کلاس روم کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، وہاں تو ایک چیئر پہ بیٹھ کے بچے کو اپنا پورا ٹائم گزارنا ہوتا ہے۔ پھر نمبر 2 ہے صحت و حفاظت کے اصول کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ صحت کون کون سے پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 تو ہے جسمانی حرکات و توانائی کا مناسب انداز میں استعمال، نمبر 2 ہے صحت و حفاظت کے اصول کا اطلاق، پیشوں کے بارے میں معلومات، یعنی کہ وہ کلاس کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی۔ پھر ہے فارغ اوقات کا موزوں اور پسندیدہ استعمال، یعنی کہ بچے کو اپنے فارغ وقت کو کس طرح سے گزارنا ہے، اس میں کون کون سا وہ اپنا پیشہ جو پسندیدہ مشغلہ اختیار کر سکتا ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ کلاس روم میں تو نہیں ہوگا، وہ تو کلاس سے باہر ہوگا، وہ ہم نصابی سرگرمیوں میں ہی ہوگا۔ معاشرتی تعلقات، روابط اور روزمرہ کے افعال و اعمال کی ادائیگی، پھر اس کے بعد شہریت کا احساس اور اخلاقی ترقی، یعنی کہ وہ اب جس ملک کا وہ شہری ہے اس کو احساس ہو کہ وہ کس ملک کا شہری ہے، اور اس کی اخلاقی ترقی کس طرح سے ہونی، اس کے بول چال کو، اس کی جو ہے عادات جو ہیں، اس کے اخلاق جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھے ہیں، پھلے پھولے۔ پھر اس کے بعد ہے ذاتی دلچسپیوں کو پورا کرنا، یعنی کہ اس کے اندر کچھ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، دلچسپیاں ہیں، جو اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں کمرہ جماعت میں نہیں ہو سکتی۔ کمرہ جماعت میں صرف اور صرف سبق پڑھنا، کلاس ورک کرنا، ہوم ورک لینا، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ٹیسٹ ہونا، یہ ساری باتیں تو کلاس روم کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ دوسری باتیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ساری کلاس روم سے باہر ہی ہو سکتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم نصابی سرگرمیاں۔ تو اساتذہ شاید کمرہ جماعت میں بھی توجہ دیتے ہیں، لیکن کمرہ جماعت کی تدریس میں وقت آڑے آتا ہے، یعنی کہ استاد کوشش کرتا ہے کہ ان کو اس کے علاوہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں بچے پارٹیسپیٹ کریں، لیکن جو کمرہ جماعت میں جب ایک لمیٹڈ وقت ہوتا ہے اسی میں جو ہے یہ وقت کی کمی جو ہے اس کی وجہ بن جاتی ہے۔ وہ نصابی سرگرمیوں کی تکمیل اور کورس پورا کرنے پر اپنی زیادہ توجہ رکھتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ بچوں نے آگے امتحان بھی دینے ہوتے ہیں، تو اس لیے استاد کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جو ہے نصابی سرگرمیوں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، یعنی کہ کمرہ جماعت کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ پوری ہو جائے، اور زیادہ توجہ انہی پر دی جاتی ہے۔ ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے علیحدہ وقت اور باقاعدہ منصوبہ بندی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ان سرگرمیوں کو مدرسہ میں نصاب کے پروگرام کے ساتھ ساتھ اور علیحدہ منظم کرنا بہت ضروری ہے۔
تو یہ بیٹا ہمارا آج کا ہم نے جو ٹاپک کیا ہے مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم، ٹھیک ہے، آرگنائزیشن آف اسکول ایکٹیویٹیز. تو اس میں ہم نے پیج نمبر 54 اور 5 کی ریڈنگ کی ہے. اب میں باقی ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اب میں اس کے شارٹ کوسچنز یعنی کہ ایم سی کیوز آپ کو تھوڑے سے کروا دیتی ہوں. آپ اپنی نوٹ بک نکال کے نوٹ کر لیجیے گا. نمبر 1 نوٹ کریں بیٹا. طلبہ کی ہمہ گیر اور ہمہ جہت نشو و نما کے لیے سرگرمیاں منظم کی جاتی ہیں. کتنی طرح کی منظم کی جاتی ہیں سرگرمیاں؟ 2 طرح کی، ہم نصابی اور نصابی سرگرمیاں، ٹھیک ہے، 2 طرح کی سرگرمیاں منظم کی جاتی ہیں. نمبر 2 نصابی سرگرمیاں عموماً کمرہ جماعت سے ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہے؟ مربوط. مربوط کیا ہوتا ہے؟ جڑی ہوئی، منسلک، ٹھیک ہے. نصابی سرگرمیاں جو ہیں عموماً کمرہ جماعت سے مربوط ہوتی ہیں. اور نمبر 3 وہ سرگرمیاں جو نصاب کے مقاصد کو مدد فراہم کریں. کیا کہلاتی ہیں وہ؟ ہم نصابی سرگرمیاں. یعنی کہ ایسی ایکٹیویٹیز جو کہ نصاب کے مقاصد کو مدد دیں، ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں. نمبر 4 طالب علم کے کردار کے نمایاں پہلو ہیں. کتنے ہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طالب علم کے کردار کے جو نمایاں پہلو کون کون سے ہیں؟ جسمانی نشو و نما، ذہنی نشو و نما، جذباتی نشو و نما اور معاشرتی نشو و نما. تو یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 4. طالب علم کے کردار کے نمایاں پہلو 4 ہیں. نمبر 5 مدرسہ طالب علم کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے. کتنے طرح کی؟ 2 طرح کی. یعنی کہ مدرسہ 2 طرح کی سرگرمیوں کا بندوبست کرتا ہے. کمرہ جماعت میں
ہم نصابی سرگرمیوں کی تکمیل میں آڑے آتا ہے. کیا آڑے آ جاتا ہے؟ وقت کی کمی. یعنی کہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے نا کلاس میں، تو وقت کی کمی جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے، اور وہاں پہ ہم نصابی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی. کمرہ جماعت میں صرف اور صرف نصابی سرگرمیاں پاسبل ہو سکتی ہیں. تو یہ بیٹا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا، چیپٹر نمبر 8 مدرسہ کی سرگرمیوں کی تنظیم، یعنی کہ آرگنائزیشن آف اسکول ایکٹیویٹیز. تو اس میں دو طرح کی ہم نے جو سرگرمیاں ان کے بارے میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، پھر ہم نصابی سرگرمیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے ایم سی کیوز میں نے آپ کو نوٹ کروائے ہیں، ان کو بیٹا نوٹ کر لیجئے گا تاکہ ٹاپک آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے. اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کی آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے آرگنائزیشن آف اسکول ایکٹیویٹیز کس طرح اور آگے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کا بیٹا آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.